अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन खान गंडापुर साहब कहते हैं कि अब हम नवंबर में निकलेंगे और फाइनल कॉल होगी बानी पीटीआई चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की, और उसके बाद फिर हम उनको रिहा कराकर ही वापस लेकर आएंगे। और इस पर ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं कि ये जो है अली अमीन जो हैं वो कंप्रोमाइज्ड हैं और इमरान खान को रिहा कराने के ऐलानात सिर्फ बड़के हैं और ये पॉसिबल नहीं होगा। दूसरी जानिब केपी के गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि मैं अकेला ही इनके लिए काफ़ी हूँ पीटीआई के लिए केपी में। ये सारे मामलात हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है कि एक ग्रैंड अलायंस बनाया जाए जिसमें वो सबसे ज़्यादा जो नज़रें हैं उनकी वो JUI फे पे हैं, क्योंकि स्ट्रीट पावर वो समझते हैं कि JUI फे के पास है। और अगर हम ग्रैंड अलायंस बन जाता है अपोजिशन का, तो अगर हम उसमें एहतजाजी सियासत की तरफ जाते हैं और रोड पर निकलते हैं तो फिर उसमें JUIF जो है वो अहम किरदार अदा कर सकती है पीटीआई के साथ मिलकर। लेकिन दूसरी जानिब अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब बानी चेयरमैन पीटीआई से मिलेंगे कि नहीं, और वो भी कहा जा रहा था कि उनकी कोई मुलाकात शेड्यूल है और कोशिश है कि वो मुलाकात करें। दूसरी जानिब इस पर भी अभी तक JUI फे ने कोई भी हतमी फैसला नहीं किया कि क्या वो बाकायदा उस ग्रैंड अलायंस का हिस्सा होंगे जो कि स्ट्रीट पे एजिटेट करने के लिए निकलेंगे, क्योंकि पहले ही JUIF कह चुकी है कि हम पार्लियामेंट के अंदर केस टू केस एडजस्टमेंट के साथ चलेंगे पीटीआई के साथ और उनके साथ मामलात रखेंगे, लेकिन पार्लियामेंट से बाहर हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे और पीटीआई अपनी जद्दोजहद जारी रखे। तो ये मामला तो अपनी जगह हैं ही हैं। दूसरी तरफ जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कुछ थोड़े से हुकूमत से नाराज़ हैं और अभी तक जो इतलात हैं उसमें वो कहा जा रहा है कि जुडिशल कमीशन में नुमाइंदगी के मामले पर वो नाराज़ हैं और शायद वो उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। फिर अगर मिनी बजट भी आने को तैयार है जिसकी बाज़गश्त सुनाई दी जा रही है, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी हमायत करेगी? ये एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि कहा यह जा रहा है और आपने सुना भी होगा कि वफाकी वज़ीर बराए ख़ज़ाना उन्होंने कहा है कि अब खैरात पर हम गुजारा नहीं कर सकते, हमें टैक्सेस जो हैं वो जमा करने होंगे और हर एक को टैक्स अदा करना होगा। और मिनी बजट के हवाले से इतलात ये हैं कि शायद इसमें अवाम पर मज़ीद बोझ पड़ेगा। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ा इम्तिहान होगा और कहा यह जा रहा है कि वो अपनी जो उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है उसमें वो बैठकर मशावरत करेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे कि हुकूमत के साथ आइंदा किस तरह चलना है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हाजी गुलाम अली साहब, सीनियर रहनुमा जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप, साबिक गवर्नर केपी के। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी गुलाम अली साहब आपके वक्त का। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर निसार खोड़ो साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। खोड़ो साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद अवैस एडवोकेट साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्रोग्राम के आगाज़ में ख्वाजा आसिफ साहब का जो उन्होंने बात की अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से, और कि क्या पीटीआई बानी पीटीआई के वर्कर्स बानी पीटीआई इमरान खान साहब को रिहा करा सकेंगे। हाजी गुलाम अली साहब, अब एक तो पीटीआई तैयारी कर रही है ग्रैंड अलायंस बनाने के लिए जिसमें आपके भी पीछे वो पड़े हुए हैं कि आप उनके साथ मिल जाएं, और दूसरी जानिब हुकूमत का ये ख्याल है कि पीटीआई की जितनी लीडरशिप है वो कंप्रोमाइज्ड है। क्या कहते हैं हाजी गुलाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया। मेरे दो भाई बेटे हैं पीटीआई, और कोड़ो साहब हमारे सीनियर रहनुमा हैं, हमारे भाई हैं। असल बात यह है ना कि मैं तो ये समझता हूँ ज़ाती हैसियत में और बेहसियत जमीयत उलमाए इस्लाम, हम दो चीज़ें समझते हैं कि मुल्क में जिस तरह के इलेक्शन हुए हैं, अब इलेक्शन हो गए और एक प्रोसेस है कि ये किस तरफ जाएगा और कौन इसका फैसला करेगा। हम चूंकि आईन और कानून के अम्ब्रेले के नीचे जद्दोजहद करने के
قائل ہیں. تو اور ماضی کو جب آپ دیکھ لیں اسی طرح بکھری ہوئی اپوزیشن ہمیشہ پہلے اسمبلی میں اکٹھی ہو جاتی ہے اور پھر ایشو ٹو ایشو پر بات کر کر کے وہ اس طرح بن جاتی ہے کہ پھر باہر کے لیے بھی ہمیشہ اگر آپ ماضی دیکھیں تو ایک ہو جاتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک میں جو ہمارے معاشی صورتحال ہے اور جو سیاسی صورتحال ہے اور اس میں اگر ہمارے سینئر وزراء مثلا میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن یہ بتائے کہ اگر ایک شخص یا ایک جماعت کے کچھ لوگ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے مائنڈ میں کمپرومائز ہے تو پھر تانے دینے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تو کام چلانا چاہیے. اگر ہم تانے دیں گے تو مطلب ہے دشمنیاں پیدا کریں گے. پاکستان اس وقت دیکھیں اس وقت پاکستان کسی بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا. اور اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے دیکھو کل جو بلوچستان میں ہوا یا جس طرح ہمارے KPK میں سب کچھ ہو رہا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اختلافات کو رکھتے ہوئے ملک کو ایک ایسے نچ پہ لے جانے کی کوشش کرے جہاں مشکلات کو ختم تو نہیں کر سکتے لیکن کم از کم ہم کم کریں. اب ایک سوال دوسری سوال یہ ہے آپ نے کہا دیکھیں ہم نے اپنے 26ویں ترمیم میں آئینی ترمیم میں آپ نے ہمارے جماعت کا اور خاص کر مولانا فضل الرحمان صاحب کا رول دیکھا کہ PTI کے ساتھ بہت وسیع اختلافات کے باوجود بھی ہم نے ان کو آن بورڈ لیا اور اس میں پھر پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نے باقی جماعتوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا. اب ایک آئینی ترمیم پارلیمنٹ نے منظور کر لی لیکن اس منظوری جو ہے اس کی جلدی نے اس کو مشکوک بنا دیا. اگر 2 دن ڈیبیٹ ہوتا اور کوڑو صاحب اس پہ بحث کرتے باقی ہمارے سینئر رہنما اس پہ بحث کرتے اور اچھائی کی طرف جاتے کیونکہ قانون سازی اگر ہمارا مائنڈ یہ ہے کہ ہم اچھائی کے لیے کریں گے تو اس پہ بحث کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن منظور ہو گئی لیکن اس کے بعد جو قانون سازی ہوئی اس نے 26ویں آئینی ترمیم کو مشکوک بنا دیا. اب 2 دن پہلے ترمیم ہوئی ہے اور اب اس طرح کے قانون سازی ہو رہی ہے اور وہ بھی اس طرح کے کسی کو اس قانون سازی کا مسودہ بھی نہیں دیا گیا. تو میرے خیال اتنے جلدی میں فیصلے کرنا یہ ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں. میرا حاجی غلام علی صاحب صحیح حاجی غلام علی صاحب بیسک میرا کوسچن جو تھا اس پر بھی آگے چل کر بات کریں گے. میرا کوسچن یہ تھا کہ کیا JUI فے جو ہے وہ باقاعدہ گرینڈ الائنس میں چلے گی؟ دیکھیں ہمارا فیصلہ جو ہے مرکزی شورا کرے گی. میں خود مرکزی شورا کا رکن ہوں اپنی جماعت کا لیکن پارلیمنٹ میں یکجا ہو کے اگر اس طرح کی قانون سازی ہوں گے اور اس طرح آئین اور اسمبلی کو بلڈوز کیا جائے گا تو پھر تمام سیاسی جماعتیں سوچیں گی کہ گرینڈ الائنس کی طرف جائیں گی تو کچھ ان کے احساسات ہوں گے کچھ جذبات ہوں گے کچھ ان کو دکھ پہنچا ہوگا. تو میں کہتا ہوں کہ حکومت اس طرف نہ جائے لیکن یہ ہے کہ اب مولانا صاحب آئیں گے ہمارا اگر گرینڈ الائنس بننا ہے تو پھر شورا کا اجلاس ہوگا جماعت ایک فیصلہ کرے گی اور جماعت نے جو بھی فیصلہ کر لیا بالکل صحیح فرمایا آپ نے. سینیٹر نثار کھوڑا صاحب ایک تو آپ اس پر بھی ذرا کمنٹ کر دیں جو خواجہ آصف صاحب نے بات کی اور جس پہ کہا جا رہا ہے کہ جی آلموسٹ جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ کسی نہ کسی پرسنٹیج پر کمپرومائزڈ ہے. ایک پر اس پر بھی اور دوسرا یہ جو اگر کوئی گرینڈ الائنس بن رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کو اس حوالے سے کوئی پریشانی ہو سکتی ہے؟ اور پھر ہم آگے چل کے بھی بات کریں گے جو اس وقت پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو سوچ رہی ہے خاص طور پر اس پر بھی بات کریں گے جس میں جوڈیشل کمیشن میں نمائندگی کے حوالے سے بھی ایک ناراضگی کا اظہار کیا بلاول نے. سر پہلے اس پہ ذرا کمنٹ کر دیں جو ایک گرینڈ الائنس بھی بننے جا رہا ہے اور دوسرا کمپرومائز لیڈرشپ ہے.
دیکھیں کمپرومائز لیڈرشپ کی جو بات خواجہ آصف صاحب نے کہی اس کا کوئی بیک گراؤنڈ بھی آپ بھولیں نہیں. وہ بیک گراؤنڈ وہ تھا جو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں سیاستدانوں سے بات نہیں کروں گا, میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کوئی نام ان کو نہیں آتا تھا. اس بنیاد پر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. کچھ ہی ان کے کیسوں کی تو خیر کورٹوں نے کسی کو چھوڑ دیا, کسی کو جیل میں ڈال دیا, میں کورٹوں کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن بیک گراؤنڈ خود عمران خان خود ہیں, خود وہ کمپرومائز ہونا چاہتے تھے, تبھی وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے تھے. گنڈا پور ان کا واحد وزیر اعلیٰ ہے جو حکومت میں ہے, اور اگر گنڈا پور آتا ہے جاتا ہے پھر چھپ جاتا ہے, پھر یہ کرتا ہے, صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں. صحیح. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کا پورا الزام میں عمران خان پر لگاؤں گا کہ انہوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی بات کی ہے, تو اس کے کارندے بھی اس طرح سے بات اور اپنے آپ کو اس کردار میں ڈھال سکتے ہیں جو عمران خان خود چاہتا ہے. صحیح. تبھی خواجہ آصف نے کہا کہ یہ عمران خان کے کہنے پر گنڈا پور کمپرومائز ہوا ہے, کیونکہ کوئی نہ کوئی رستہ چاہیے ہوگا. ہو سکتا ہے گنڈا پور کا کوئی رستہ بن گیا ہو. صحیح. لیکن سوال تو اٹھتا ہے کہ گرینڈ الائنس جو بننے جا رہا ہے, عمران خان گرینڈ الائنس کے سامنے بڑی بات ہوگی کہ الیکشنز کے رزلٹ اگر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے لیے سوال اٹھاتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کے لیے بھی سوال اٹھاتے ہیں, اور جے یو آئی کے لیے بھی سوال اٹھاتے ہیں. کے پی میں ہاری ہے تو جے یو آئی ہاری ہے پی ٹی آئی کے ہاتھوں. صحیح. پی ٹی آئی کے ہاتھوں جے یو آئی ہاری ہے کے پی میں. مولانا صاحب خود بلوچستان سے جیتے ہیں, کے پی سے نہیں جیتے. صحیح. تو جہاں دوسری الیکشنز کا سوال بنتا ہے کہ جی فارم 47 اور 45, تو یہ ان پر بھی لاگو ہوتا ہے, پی ٹی آئی پر بھی لاگو ہوتا ہے. صحیح. کے پی میں پی ٹی آئی کے اوپر لاگو ہوگا, پنجاب میں کسی اور کے اوپر, بالکل صحیح, عمران خان کے اوپر. صحیح. یہ گرینڈ الائنس کچھ نہ کچھ اس کے خطوط ہوں گے, جن پہ وہ قریب آنے کی کوشش کریں گے. بالکل. اس کو گرینڈ الائنس کیا کہتے ہیں؟ یہ دو پارٹیوں کا اتحاد ہے. گرینڈ الائنس ہوتا ہے جب ساری پارٹیاں اکٹھے ملے. اپوزیشن کی ساری پارٹیوں کی بات کر رہے ہیں. پارٹیاں ابھی اس وقت بابا ساری پارٹیاں جو پارلیمنٹ میں ریپرزینٹ کرتی ہیں جی, وہ ساری حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں, سوائے جے یو آئی کے اور اسلامی کونسل کے. پی ٹی آئی بھی وہاں ہے نہیں اسمبلی میں. صحیح. اسلامی کونسل آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. بالکل. میں احمد اویس ایڈوکیٹ صاحب کی طرف چلنا چاہوں گا. احمد اویس ایڈوکیٹ صاحب, ایک تو خواجہ آصف صاحب کا جو کمنٹ ہے اس پر بھی ذرا بتائیں کہ کیا واقعی ایسی بات ہے؟ نثار کھوڑو صاحب کا بھی یہی خیال ہے کہ بیسیکلی جو جیل میں ہیں آپ کے بانی پی ٹی آئی, وہ بیسیکلی کمپرومائزڈ ہیں اور وہی کمپرومائز کرنا چاہ رہے ہیں, جس کی وجہ سے خواجہ آصف صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی. تو اس صورتحال میں گرینڈ الائنس کیسے ممکن ہوگا؟ کیونکہ اگر کوئی بھی آنا چاہے گا اور وہ دیکھے گا کہ آپ لوگ کمپرومائزڈ ہیں تو وہ آپ کے ساتھ کیوں شامل ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے سوال بہت اچھا کیا. دیکھیے, خواجہ آصف صاحب نے جب یہ بات کی تو یہ بات کر کے اصل میں انہوں نے پریمپٹ کر لیا کہ حالات جس قسم اور جس نہج پہ جا رہے ہیں, اور جو حالات اسمبلی کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر پیدا ہو چکے ہیں, جن کی نشاندہی حاجی صاحب نے ابھی کی, تو ایسی صورت میں آج نہیں تو کل گرینڈ الائنس جو ہے وہ ضرور بنے گی. اور اگر بنے گی تو وہ پریمپٹ کر کے یہ کہہ رہے, ان کو وہ ایک ایسی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پہ گرینڈ الائنس کے لیے ایک رخنہ اندازی ہو کہ جی آپ کا لیڈر جو ہے, پی ٹی آئی کا لیڈر جو ہے عمران خان, وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہیں کمپرومائز کر رہا ہے, تو آپ کس بات کی الائنس بنائیں گے؟ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس نقطہ نظر سے انہوں نے یہ ایک بات کی ہے جس میں حقیقت کوئی نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور جو شروع سے, ابھی کھوڑو صاحب جو بات کر رہے تھے کہ جی وہ شروع سے وہ کہتے ہیں کہ میں حکومت سے بات نہیں کروں گا, اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا. اس کے دو ریزن ہیں. دیکھیے, اس کا ایک ریزن تو یہ ہے پارٹی کا تشخص اس کا ختم کر دیا.
اس کے باوجود لوگوں نے جس طرح سے اس کو پورے ملک میں ووٹ دیا اور اس کے بعد یہ 2 رہی سامنے، تو ان کو اپنے آپ کو ایک طرف کرنے کے لیے ایک آرٹیفیشل مینڈیٹ کی بنیاد کے اوپر یہ جو آج حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے ان کو جتا کے سامنے لانا پڑا. یہی وجہ ہے کہ جب یہ امینڈمنٹ کی بات آئی تو ایک دم سے حکومتی حلقوں سے بڑی زوردار آواز اٹھی کہ جی منصور علی شاہ کو ہم کسی صورت نہیں بننے دیں گے، کیونکہ وہ آ جائیں گے اگر تو پھر یہاں الیکشن آڈٹ ہوگا. بھئی اگر آپ جنوری الیکٹ ہو کے آئے ہیں تو آپ کو کیا ڈر ہے آڈٹ ہونے سے؟ 100 دفعہ آڈٹ ہو، آپ تو الیکٹڈ ہیں. صحیح. لیکن ان کو معلوم ہے کہ یہ الیکٹڈ نہیں ہے اور آڈٹ ہوا تو یہ پھنس جائیں گے سب کے سب. یہ وہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے عمران خان نے کبھی ان کے ساتھ بات چیت. اور تیسری بات یہ کہ آپ نے ابھی آپ کے ریکارڈڈ سارے چینلز کے اندر ہوگا کہ شہباز شریف صاحب ایز پرائم منسٹر ایک سانس میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو بات کرنے کو تیار ہیں عمران خان کے ساتھ، اور دوسرے ہی سانس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے تو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، ان کو تو اس پارٹی کو تو ہم بین کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں. اور ان کے کیبنٹ ممبر بار بار پھر یہ کہہ رہے ہیں، کسی نے کہا کہ ہم ہاتھ میں نہیں ملائیں گے، کسی نے کہا کہ ہم ساتھ نہیں بیٹھیں گے. احمد اویس ایڈوکیٹ صاحب، لیکن انہوں نے خود بند کر دیا. صحیح، لیکن جے یو آئی فے شاید ابھی تک اس بات پر راضی نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اسٹریٹ جو ایجیٹیشن میں جانے کے لیے وہ تیار ہوں. وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر ہم کیس ٹو کیس اپنا مطلب رکھیں گے ورکنگ ریلیشن شپ. تو آپ لوگ تو ان پر بہت توقع کیے. دیکھیے بات نہیں بات سنیے. بات یہ ہے کہ وہ توقع تو دیکھیے بات ہوتا ہے، ایک کہتے ہیں کہ اینیمی آف یور اینیمی از یور فرینڈ. جے یو آئی کے ساتھ بھی جو سلوک رگوا رکھا ہے اور جس طریقے سے بینگ اے نیشنلسٹ مولانا اور ان کے جو لیڈرشپ ان کی اور ان کے جو کارکنان ہیں ان کی حب الوطنی پہ تو کسی کو شک نہیں ہے. تو کیا یہ آئین کا جو حلیہ بگاڑا جا رہا ہے کیا وہ اس کو ایک تنقیدی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں؟ کیا ہر پاکستانی اس کو تنقیدی نظر سے نہیں دیکھتا کہ آئین؟ لیکن جس طرح کھوڑو صاحب نے بھی کہا کہ زیادتی تو پی ٹی آئی نے کی ہے کے پی میں ان کے ساتھ، زیادتی تو پی ٹی آئی نے کی ہے کے پی میں. نہیں تو ہم تو چلیے دیکھیے کھوڑو صاحب کا کہنا اپنی جگہ بجا ہے، ان کا ایک نقطہ نظر ہے، میں قدر کرتا ہوں ان کے نقطہ نظر کی. لیکن ہم تو اسی لیے کہتے ہیں کہ پھر آپ کو کائے کا ڈر تھا؟ آپ الیکشن آڈٹ ہونے دیتے. اگر وہاں کے پی کے میں اور پی ٹی آئی ملوث آتی تو پکڑے جاتے وہ بھی. اس میں یہ تو نہیں کہ کسی کو بچا دیں گے ہم، یہ تو آڈٹ ہوگا تو وہ تو پھر اینڈ بلاک ہوگا، سب کے لیے ہوگا. تو بات یہ ہے کہ حالات ایسے پیدا ہو چکے ہیں. صحیح، بالکل صحیح. ایک نان ریپرزینٹیٹو گورنمنٹ جو ہے، غیر نمائندہ حکومت جو ہے، وہ اقتدار میں آ کے انہوں نے ایسی سچویشن کریٹ کر دی ہے کہ آئین کا حلیہ بگاڑ دیا. آپ کا خیال ہے کہ باقاعدہ طور پر گرینڈ اپوزیشن کا ایک الائنس بنے گا؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح فرمایا. یقیناً بنے گا کہ گرینڈ اپوزیشن کا الائنس بنے گا. ابھی ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو مزید بھی گفتگو کریں گے اور پیپلز پارٹی کا آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا اس پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. حاجی غلام علی صاحب ایک چیز بتائیں، جب 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی تو سب نے کہا کہ اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت اہم کردار ادا کیا اور یقیناً ہم دیکھ بھی رہے تھے کہ جس طرح کی میٹنگز بیک ٹو بیک میٹنگ صبح کے 3 4 بجے تک جو ہے میٹنگز کی جا رہی تھیں اور اس میں جو یقیناً وہ بہت اہم کردار تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا. لیکن اب اگر بلاول بھٹو صاحب جوڈیشل کمیشن سے شاید اس میں اس کا حصہ بننے سے ذرا ہچکچاہٹ ہے اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ہی یہ وہ جوڈیشل کمیشن بن رہا ہے جس میں بلاول بھٹو صاحب کو بیٹھنا تھا؟ دیکھیں، ہم آپس میں سیاسی جماعتیں کبھی اختلاف میں ہوں گے، کبھی آپس میں ہماری کولیشن ہوگی،
کبھی پیپلز پارٹی کے خلاف ہوں گے، کبھی پیپل پارٹی کی ہمارے ساتھ کولیشن ہوگی یا باقی سیاسی جماعتوں کا. یہ پارلیمنٹ کا آئینی اور دستوری ان کو یہ حق دیا گیا ہے کہ اس پہ بحث کریں. لیکن جہاں تک عدلیہ ہے، جوڈیشل کمیشن ہے، یہ جس مائنڈ سے بنا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں کہ آپ کے بقول کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس پہ ذرا پریشان ہے. اب ہوئے ہے 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا، اور ہمیشہ ترمیم آئین میں ہوتی ہے، یہ عشروں کے لیے ہوتی ہے، 20 30 سال کے لیے. اب یہ بتائے، اگر ہمارا ایک جو ادارہ ہے عدلیہ، ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں جس کی بھی حکومت ہو کہ عدلیہ کو ہمیشہ غیر جانبدار رہنے کے لیے ہم اپنی طاقت اور قوت استعمال کریں. اگر ہماری طاقت یہ ہوگی، اب تو بچہ بھی سمجھتا ہے کہ چیف جسٹس سینئر جج ایک کہتے ہیں اور جوڈیشل کمیشن کے ممبرانوں کی تعداد زیادہ ہے اور دوسرا بات کرتی ہے، تو یہ آگے جا کے کچھ دنوں میں بڑا مشکلات پیدا کرے گا. یعنی یہ نہیں کہ سالوں میں. اب دیکھو کہ ایک پارلیمنٹ ہے، اب پارلیمنٹ میں پارلیمانی پارٹی ہے، وزیر اعظم صاحب ہے، ان کے کولیشن میں پیپلز پارٹی ہے. اب وہ جو فیصلہ کرے گی اس کو مانیں گے نا. اور اگر ہم اس سے باہر سے لوگوں کو بلا کے کہیں گے کہ پارلیمنٹ میں اس کے ووٹ شمار کیے جائیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے اس ملک کی مضبوطی کے لیے کام کرنا چاہیے. دیکھیں آج جو آپ تھوڑا پیچھے جائیں، آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی جب حکومت میں تھی تو یہی قانون اور یہی چیزیں تھی، اور یہی موجودہ حکمران جیلوں میں تھے. پیپلز پارٹی کے ہمارے محترمہ ان کی بہن آصف علی زرداری صاحب کی جیل میں تھی، اور ہمارے لوگ جیلوں میں تھے. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کا خاتمے کے لیے سوچنا ہے. ہم کیوں اس ملک کو بدنامی کا ذریعہ سیاستدان اور پارلیمنٹیرین کو بناتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے ایک ہوں. صحیح، بالکل صحیح فرمایا حاجی غلامی صاحب. اگر عدلیہ غیر جانبدار ہو، مضبوط ہو، کا استعمال تو سب کے پولیٹیکل لیے وکٹمائزیشن کے لیے نہیں ہونا چاہیے. صحیح، بالکل صحیح. سینیٹر نثار کھوڑو صاحب، اب پیپلز پارٹی کی ایک اپنا موقف ہے. اب یہ دو بڑے امتحان ہیں کہ ایک تو باقاعدہ 26ویں آئینی ترمیم کا جس کا سہرا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سر پر سجا، اور اس کے بعد پھر جو بھی اس کے تحت معاملات آگے چل رہے ہیں اس سے ذرا تھوڑی سی ناراضگی ہے. ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے کہ باقاعدہ آئندہ کے اجلاس میں بھی نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ جو پہلا اجلاس ہوا اس میں وہ نہیں گئے. اب 27ویں آئینی ترمیم کی بھی بات ہو رہی ہے، اس کے لیے بھی یقیناً پیپلز پارٹی کا ہی رول ان کو سب سے زیادہ اہم نظر آتا ہے، اور اس میں ایم کیو ایم کی بھی ایک سفارش ہے، آپ کو معلوم ہے، جو کہ 26 آئینی ترمیم میں نہیں شامل کی گئی، اور ان کو کہا تھا کہ آئندہ آنے والی ترمیم میں رکھیں گے. تو پیپلز پارٹی کے لیے تو کافی مشکل ٹائم آ رہا ہے، اور اگر منی بجٹ بھی آتا ہے اور اس کے لیے مزید پریشانیاں عوام کے لیے آتی ہیں، تو پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہوگا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں، میں ذاتی طور پر اس چیز سے واقف نہیں ہوں کہ جوڈیشل کمیشن کے لیے کیا نیگوشیشن ہوئی تھی، کیا فارمولہ طے ہوا تھا. جہاں تک تھوڑا بہت اخبار سے پتہ چلا ہے، اس میں ایکول ریپرزنٹیشن کی بات تھی. ایکول ریپرزنٹیشن کس کس کے بیچ میں اپنی جگہ پہ. اس وقت فاروق نائک صاحب میٹنگ ریٹین کر رہے ہیں، اور بلاول صاحب نے خود سے اپنا نام وڈرا کروا لیا. دیکھیں، اس جوڈیشل کمیشن میں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں. اسی طرح سے میاں نواز شریف صاحب بھی پیپلز پارٹی کے صدر ہیں. مولانا فضل الرحمان اپنی پارٹی کے صدر ہیں. میں تو سمجھتا ہوں انہوں نے اپنا نام وڈرا کر کے اچھی بات کی ہے کہ وہ خود اس میں ملوث نہ ہوں. رہی بات ایکول ریپرزنٹیشن کی، تو اس کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ حکومت کے ساتھ انہوں نے کیا فارمولہ طے کیا تھا. ہمارے پاس قانون جاننے والے بہت سے ارکان اسمبلی ہیں. جو فاروق نائک صاحب ہیں، وہ ابھی پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ہیں، اور دوسرے بھی ہیں.
تو یہ طے فارمولا کیا تھا وہ واپسی پر آ کے خود ہی سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. صحیح. منی بجٹ کی ابھی تک آج خبر پڑی, کیا ایک وزیر صاحب نے کہہ دیا نہ پاکستان میں کوئی منی بجٹ آ رہا ہے نہ ٹرمپ کی کوئی کال آ رہی ہے کہ عمران کو آزاد کرو. یہ ایک ایسی میں نے ہیڈ لائن پڑھی جنگ اخبار میں. صحیح. جنگ اخبار میں نے پڑھی, اس لیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. منی بجٹ ایک خیال ہے, اب ہو سکتا ہے ہاں وہ ابھی تک آئے گا یا نہیں آئے گا, اس میں دیکھیں گے منی بجٹ میں عوام پر کون سا بار ڈال رہے ہیں وہ دیکھا جائے گا. رہی بات ٹیکس کلیکشن کی, وہ ظاہر ہے حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے, ٹیکس تو کلیکٹ کرنا پڑے گا. صحیح صحیح. کب تک ہم بھیک منگوں کی طرح آگے بڑھتے رہیں گے اور دنیا کو منتیں کرتے رہیں گے کہ ہماری مدد کو آؤ. تو یہ حکومت کی کارکردگی ہے. نہیں, اور پھر ایم کیو ایم کی اگر 27ویں آئینی ترمیم میں ایم کیو ایم کی جو ڈیمانڈ ہے کہ جی لوکل گورنمنٹس کو ڈائریکٹ فنڈنگ کی جائے اور جو اس حوالے سے ترمیم لانا چاہتے ہیں, اس پر پیپلز پارٹی کے کچھ تحفظات تو ہوں گے. تو اگر حکومت کوشش کرے گی ان کو بھی آئندہ یہ بحث والی بات ہے. جنرل مشرف نے ان کو ڈائریکٹ فنڈنگ کی تھی اور صوبے کو پوسٹ مین بنا دیا تھا. ویسے لوکل باڈیز صوبوں کے ماتحت ہوتی ہے. صحیح. قانون صوبائی اسمبلیاں بناتی ہیں, مرکز نہیں بناتا. سندھ میں ایک قانون ہے, پنجاب میں کوئی دوسرا ہو سکتا ہے, کہیں تیسرے صوبے میں چوتھا پانچواں قانون بھی ہو سکتا ہے. ہم یہ فخر کرتے ہیں کہ ہم نے لوکل باڈی کا قانون بنایا اور پچھلے 4 سال ہم نے ان کو مکمل کرنے لیے. پنجاب میں تو الیکشن ہی نہیں ہوئے, ابھی تک نہیں ہوئے. صحیح. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے یہ ترمیم بحث طلب ہے کہ کیا وفاق صوبوں کو بائی پاس کر کے اور ڈائریکٹ فنڈنگ دے دا, تو پھر صوبائی خود مختاری کہاں گئی؟ صوبائی خود مختاری جو 18ویں ترمیم میں ہمیں ملی ہے اور جس میں صوبوں کو اختیار دیا گیا جو پہلے مشرف کے زمانے میں نہیں تھا. صحیح صحیح. اب کیونکہ مل چکا ہے اختیار صوبوں کا, تو پھر یہ صوبے کو بائی پاس کرنے والی ترمیم کیا رنگ لائے گی اور کیا بحث ہوگا, اس لحاظ سے اس کو دیکھنا پڑے گا جب وہاں اس ڈی پہ آئے. کیونکہ 27ویں ترمیم جی نہیں آ رہی, کسی نے بات چھوڑ دی اور چھوڑنے کے بعد چپ ہو گئے, اس کے بعد قانون سازی ہوئی, ترمیم نہیں آئی. صحیح. تو یہ میں سمجھتا ہوں وقت سے پہلے کی بات ہے, اس کو بعد میں بحث کرنا چاہیے. بعد میں بحث کرنا چاہیے, بالکل صحیح فرمایا. لیکن جو سب سے پہلی دفعہ جب ہم نے 27ویں ترمیم کے متعلق سنا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی زبان سے سنا کہ وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم سن رہے ہیں کہ کوئی 27ویں ترمیم آ رہی ہے, لیکن ہم کبھی بھی کسی بھی طرح کمپرومائز نہیں ہوں گے اور نہیں آنے دیں گے. احمد اویس ایڈوکیٹ صاحب, اب یہ ساری یقیناً کہا جاتا ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام آئے گا. ابھی اگر منی بجٹ کی ضرورت پیش آ رہی ہے, ضرورت بڑھ رہی ہے, اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ٹیکس کلیکشن میں کوئی پرابلمز ہیں اور کچھ گھپلے وغیرہ بھی ہو رہے ہیں, اور جس وجہ سے IMF کا خیال ہے کہ جناب آپ کو کچھ نہ کچھ اور مزید اقدامات اٹھانے پڑیں گے. ایک طرف سیاسی استحکام کے لیے آپ لوگ بالکل جو ہیں وہ تیار نہیں ہیں, آپ کہتے ہیں ایسی کی تیسی ہم تو اب سڑکوں پہ نکلیں گے اور حتمی طور پر اب ایک جو ہے وہ فائنل کال ہوگی اور اس کے بعد ہم عمران خان کو رہا کرا کے نکلیں گے. تو وہ تو پھر انتشار والی سیاست ہی ہوگی نا سر. دیکھیے, پہلے تو میں 2 لفظوں میں, ابھی کھوڑو صاحب نے ایک سوال کیا تھا اور ایک انہوں نے کہا تھا کہ لیک آف نالج کی وجہ سے میں اس کے اوپر حتمی رائے دے نہیں سکتا, وہ جوڈیشل کمیشن کی بات کی تھی. تو کھوڑی صاحب کو بھی میں بتا دوں کہ اس میں صورتحال جس کی وجہ سے اس کے اوپر اعتراضات بھی بہت سارے آئے ہیں اور PTI کی طرف سے, پیپل پارٹی کی طرف سے بھی اس پہ اعتراضات آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکول ریپرزنٹیشن انہوں نے دی, لیکن اس کے ساتھ 2 اپنے الگ سے ممبر رکھ لیے, ایک اٹارنی جنرل اور ایک لا منسٹر. تو 2 یہ جب اکٹھے ان میں شامل ہو گئے ایکوالٹی کے اندر تو یہ میجورٹی میں چلے گئے, اور یہی 2 کی وجہ سے وہ ہر جگہ پہ ابھی آپ نے دیکھا کہ کبھی ایسا ہوا نہیں ہوگا کہ جوڈیشل کمیشن میں چیف جسٹس سپریم کورٹ ہی بیٹھے ہوں, سینئر ترین
جو ہیں 4 جج صاحبات بھی بیٹھے ہوئے ہوں اور وہاں پر جب وہ ووٹنگ کرائیں اور ووٹنگ میں چیف جسٹس اور سینئر جج صاحبان جو ہیں وہ ووٹنگ ہار جائیں اور ووٹنگ اس طرح ہار جائیں کہ وہ جج صاحب جن کو حکومت کی طرف سے یہ انکلیشن ملی تھی کہ آپ کو لے کر آنا ہے وہ بھی اپنا ہاتھ کھڑا کر دیں. یعنی جس جج کو آپ نے جو اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سربراہ بنانا ہے وہ خود اپنا ہاتھ کھڑا کر رہا ہے کہ مجھے بنا دو. تو یہ باتیں جو ہیں یہ مزاح کا خیز ہیں نہ صرف، بلکہ یہ پاکستان کی جوڈیشری کو کمپرومائز یوں کر دیتی ہیں کہ آپ ایگزیکٹو کے حکومت کے تھمب کے نیچے انگوٹھے کے نیچے آپ جوڈیشری کو لے آتے ہیں. اس میں بھول جائیے پولیٹیکل پارٹیز کو بھول جائیے. یہ دیکھیے کہ یہ چیز کیا اس طرح سے نظام حکومت چل سکتا ہے، عدل کا نظام چل سکتا ہے. اس نقطہ نظر سے آپ کو دیکھنا ہوگا اس کو. اور دوسری بات جو ہے وہ ابھی جیسے یہ کر رہے تھے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، ابھی آپ نے منی بجٹ کی بات کی. دیکھیے منی بجٹ کی ضرورت پڑتی ہے کہ جہاں پہ کچھ ایسے پروجیکٹ رہ جاتے ہیں جن کے لیے آپ کے پاس فنڈز کی کمی ہے، تو آپ منی بجٹ کی طرف جاتے ہیں کہ ہمیں ٹیکسیشن فلاں چیزیں ہیں یہ پوری کرنے کے لیے ہماری یہ ضروریات ہیں، ان کو ایسا پورا کیا جائے تاکہ یہ معاملات بھی مکمل ہو جائیں. تو یہاں میں آپ سے بات کروں گا، اور میں کیونکہ ہمارے درمیان سب سے سینئر سیاستدان جو ہیں وہ تو کھوڑو صاحب بیٹھے میں. دیکھیے اس وقت پاکستان کے اندر محتاط اندازے کے مطابق 55% سے تجاوز کر گئی ہے بلو پاورٹی لائن جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں ان کی تعداد. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی 11 کروڑ سے 12 کروڑ سے زیادہ ان کی تعداد ہے ایسے لوگوں کی. اور ان کا جو رہن سہن ہے وہ اگر آپ کو میں گنانے لگوں تو وقت کی کمی ہے، وہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ جانوروں سے بدتر زندگی ہے ان کی. حاجی غلام علی صاحب، اب معاملہ یہ ہے کہ آپ نے بھی بڑی اچھی باتیں کی کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ تمام سیاستدانوں کو اپنے ذاتی اختلافات اپنی جگہ رکھتے ہوئے جو بھی پارٹی کے یا دوسری جماعتوں کے ساتھ ہوں لیکن ملک کی بہتری کے لیے چلنا ہے. اب اگر کوئی ایک جماعت سڑکوں پر نکلنے کو ہی سمجھتی ہے کہ وہی سیاسی استحکام ہے تو اس میں پھر JUI کا کردار کیا ہوگا؟ دیکھو ہم تو یہ سمجھتے ہیں، میری ذاتی رائے بھی ہے ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے بھی، کہ حکومت ہو چاہے جو کچھ بھی ہو، کسی بھی جماعت کو کسی بھی سیاسی کارکن کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش نہ کرے. انسان مجبور ہوتا ہے تو سڑکوں پہ نکل آتا ہے. آپ کے ذہن میں پاکستان تحریک انصاف ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ ہمارے بلوچستان کے انہوں نے کیوں اسمبلی سے استعفیٰ دیا؟ کہ دیوار سے لگایا گیا نا. اور وہ اب جب انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم چیلنج کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ 2 ووٹوں سے ہوئے اور وہ 2 ووٹ میرے تھے. دیکھیں اس طرح چیزیں ہمیں دیوار سے لگانے کے بجائے گلے سے لگانے کی طرف ہمیں جانا چاہیے. اور اس میں ہمیشہ حکومت رول پلے کرے گی. اپوزیشن سے حکومت امید نہ رکھے، لیکن اگر اپوزیشن جا رہی ہے سڑکوں پر یا اسمبلی میں احتجاج کر رہی ہے اور حکومتی بینچوں سے بھی ان کو تانے ملے، ان کے خلاف باتیں ہوں، ان کے خلاف نعرہ بازی ہو یا اس کو اس طرح کے طنزیہ بیانات ہو، تو یہ تو مطلب ایک سوچی سمجھی منصوبے کے تحت اس ملک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے سامنے اقتدار عارضی چیز ہے. ہم اقتدار میں بھی رہے ہیں، پیپلز پارٹی اقتدار میں رہی ہے، مسلم لیگ اقتدار میں رہی ہے، جیلوں میں بھی رہی ہے، پھر آ جائے گی. لیکن اس بات سے تو انکار نہیں کرنا چاہیے کہ ملک میں آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ الیکشن ہونے چاہیے. ٹھیک ہے یہ الیکشن ہوا اس پہ اعتراض ہے، لیکن کیا پھر کنٹینیو اس طرح الیکشن ہوں گے؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو دنیا کے مقابلے میں کھڑا کرنا ہے. اور ہم اس ملک میں جس طرح میرے اویس بھائی نے کہا کہ ہمارے 12 کروڑ سے زیادہ
غربت کی لائن سے نیچے ہیں. ہم نے اس ملک میں بے روزگاری کے خاتمے کے لیے منصوبے لانے چاہیے, نوجوانوں کو روزگار دینا چاہیے, مہنگائی کا خاتمہ کرنا چاہیے اور گڈ گورننس قائم کرنا چاہیے. آج آپ دیکھ لیں یہ تقریباً 8 مہینے ہو گئے, 9 مہینے ہم اسی میں لگے ہیں, ایک کے خلاف دوسرے کے خلاف. ہمیں یہ روش ترک کرنی ہوگی. ہم ماضی کو دیکھ لیں تو ماضی کنٹینیو اس طرح آ رہا ہے. ابھی اس پہ ایک ہمیں خیر بات کرنی چاہیے اور ہم آگے کی طرف روشنی کی طرف بڑھنا چاہیے. اس اندھیروں سے ہمیں نکلنا چاہیے اور ملک کی سیاست. بالکل صحیح سر. نثار کھوڑو صاحب, پیپلز پارٹی جہاں 26ویں آئینی ترمیم کے لیے اتنی کوششیں کر سکتی ہے تو وہاں کیا جو ناراض سیاسی جماعتیں ہیں, مثلا پی ٹی آئی ہے, ان کو اس بات پہ کنونس نہیں کیا جا سکتا کہ جناب معاملات عدالتوں میں چل رہے ہیں, آپ وہیں چلنے دیں اور بیٹھ کر ملک کی بہتری کے لیے بات کریں؟ تو پیپلز پارٹی اس کے لیے کردار کیوں نہیں ادا کرتی؟ عجیب بات ہے کہ آپ نے پیپلز پارٹی کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کی. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کردار بھی ادا کریں. میری بات سنیں. آئینی ترمیم کو پاس کرانے کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت میں نہیں ہیں, صحیح, اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے پاس چل کے کیوں گیا بلاول صاحب؟ اگر بلاول صاحب کے ذہن میں کلیکٹیو وزڈم کی بات نہ ہوتی. بلاول صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ کیوں کہا کہ میں اگر اپنے والد آصف زرداری کے بعد کسی کی عزت کرتا ہوں تو مولانا فضل الرحمان کی کرتا ہوں؟ کہا انہوں نے تقریر میں. صحیح. ہیلو, جی 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 جی, یہ کیا چیز ہے؟ جی جی. انہوں نے پھر کوشش کی کہ ہم پارلیمانی کمیٹی بنائیں اور پارلیمانی کمیٹی کا سربراہ بنایا خورشید شاہ کو, اور جس میں ساری پارٹیاں آئیں, پی ٹی آئی بھی ہوئی شامل. انہوں نے تجاویز دیں, کسی تجاویز کو صحیح مانا, کچھ ترامیم پیش کی, یعنی ان کو پارٹیوں کو کٹھے بٹھانے کی سیریس کوشش ہوئی. انہوں نے یہاں تک بھی کیا کہ ان وکلا کو عمران خان سے ملاقات کا ٹائم بھی دلوا دیا. اب جو ملاقات کر کے باہر نکلے تو عمران خان نے کہا نہیں, ہم اس میں حصہ نہیں لیں گے. تو میرا قصور نہیں ہے, بلاول صاحب کا قصور نہیں ہے. صحیح. بلاول صاحب نے ایک ساتھی پیدا کیا, اور میں مولانا صاحب کے موقف سے بالکل صحیح مانتا ہوں. ان کو, ان کی اپنی پارٹی ہے, ان کے ساتھ عوام ہے, ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, اور وہ آئینی پارلیمانی رول ادا کرنا چاہتے ہیں. پارلیمنٹ میں گفتگو کرتے ہیں, اس کا اثر ہوتا ہے. صحیح. جو باہر بیٹھے ہیں اس کا کم ہوتا ہے اثر, جو پارلیمنٹ میں بات کی جاتی ہے اس کا کچھ اثر ہوتا ہے. وہ اپنی پارٹی کی اسٹریٹجی خود بنا سکتے ہیں. کسی کے اس جھولی میں بیٹھنے سے بہتر ہے خود اپنی پیدا کرو. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. رضا کیا ہے. بہت بہت شکریہ. بالکل صحیح, بالکل صحیح جی. آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.